Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining, inshallah. We are almost hitting the end of our course as well as the end of Ramadan. It is a blessed night today. It is the 27th Shab, the 27th night, and often it is considered the night of power. Uh, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our amal this Ramadan, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people whom He forgives this Ramadan, and may He enables us to reach the next Ramadan as well, and carry forward whatever good we've learned, whatever good we've accumulated, and whatever habits we have built throughout the year that is about to come. Today, I wanted to choose a very specific hadith that talks about a very specific concept. So, thoda sa recap on what we've been doing up till now. The idea of the moment's mindset is divided into two parts. एक है मोमेंट की अपनी खुद की डिसीजंस जो वो लेता है, जिस तरीके से वो सोचता है, जिस नजरिए से वो दुनिया को देखता है और अपने दुनियावी फैसले ले रहा होता है, बी इट फैसले रिलेटेड टू उसको अपनी जिंदगी में अपने दिन और रातें किस चीज में लगाने हैं, उसको अपना फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर करना है, किस करियर के अंदर जाना है, उसको किस तरीके से अपना एवरी सिंगल डे में क्या चीज़ों को वक्त अपना देना है, क्या चीज़ों में कितना वक्त देना है, किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना है, वगैरह वगैरह. So it's a lot about his mental decisions, which are actually connected to the idea of how he's going to make his future. और फ्यूचर के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी ज़्यादातर इट्स बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर, राइट? दैट इज व्हाट यू आर यूजुअली थिंकिंग अबाउट. आप अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा, मतलब आप मेजॉरिटी लोगों को देखें तो व्हेन यू आस्क देम व्हाट डू यू थिंक future means, so they will connect it to something related to finances, either a house, a car, a stable job, etc etc. So ज़्यादातर लोग उसको फाइनेंशियल फ्यूचर से ही कनेक्ट करते हैं, एंड इसी वजह से जो माइंडसेट का ये पार्ट था उसमें फोकस हमारा बहुत हद तक यही था कि हमारा फाइनेंसेस, हमारा अपने फ्यूचर, अपने रिस्क, अपने माल, अपनी औलाद, इन सब से रिलेटेड हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए है, किस तरीके से हमने दुनिया में जीना है. और ऑब्वियसली माइंडसेट अगर आपका सही हो जाता है तो जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आप फिर आपके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि भाई आपके लिए जब सिंपल सी बात है, if you like the color red, right, it is easy for you to choose a dress that is red in color, right? So similarly अगर आपको पता है, माइंडसेट आपका है बना हुआ है कि आपको फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, right? So then it's easy for you to make a choice between a grilled chicken sandwich versus a fried chicken sandwich, right? So it's easy for you to choose a grilled chicken sandwich. तो माइंड आपका जो बना हुआ है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको ये करना है, और वो डिसीजन इज बेस्ड ऑन लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. आपने कोई साइंटिफिक स्टडी पढ़ी है या आपने किसी चीज का रिजल्ट देखा है अपनी लाइफ में, इट इज बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो आपका जब माइंडसेट होता है फिर आपके लिए डिसीजंस उसके लिहाज से लेना आसान हो जाते हैं. सो इस्लाम का लिहाज का माइंडसेट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए इस्लामिक डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा. पहला हिस्सा माइंडसेट का हमने डिस्कस किया अभी एंड हम करते आ रहे हैं इस कोर्स में, इज द डिसीजंस यू मेक अबाउट योर फ्यूचर, राइट? And where do you invest your time in terms of that? The second part has been abhi tak on your akhlaqiyat and your relationships with people, because that is also connected to your mindset as well. क्या आपके माइंडसेट इस तरीके का है कि आप उन्हीं लोगों से अच्छे से डील करते हैं जिनका आपसे कोई फायदा है? क्या आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि आप उन्हीं लोगों से अच्छे से डील करते हैं जो आपसे अच्छे से डील करते हैं? क्या आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि जो आपसे बुरा तरीके से डील करता है आप उनसे भी बुरे तरीके से डील करते हैं? तो आपका माइंडसेट किस तरीके का है, that also has a role in the way you treat people, right? And that is why the next set of this course was based on आप अपनी personality, अपना behavior with people, आप अपनी interactions with people, अपने relationships को किस तरीके से improve करें, right? Because इस्लाम ने तो आपको openly बता दिया है कि a good person, मतलब गुड पर्सनालिटी एंड इस्लामिक पर्सनालिटी, एक मोमिन की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो
الفت سے لوگوں سے ملتا ہے، لوگ اس سے الفت سے ملتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے ایزی گوئنگ ہوتا ہے، اپروچیبل ہوتا ہے، اس کی ایگو نہیں ہوتی ہے. وہ ہی از اے ویری ایزی کمپیشنیٹ پرسن ٹو بی اراؤنڈ اینڈ پیپل آر اراؤنڈ ہیم اینڈ ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف یا کسی قسم کی پرابلمز نہیں فیس ہوتی ہیں اور کہ وہ اس بندے سے بعد میں ملنا نہ چاہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مومن اچھی بات کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کرنے کی تو وہ چپ رہتا ہے، وہ کسی کی بھی کردار کشی میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا. انفیکٹ قرآن میں بھی یہ اچھے مومنین کے کیریکٹرسٹکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کوئی غلط بات وہ سنتے ہیں، کوئی لغو بات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس کانورزیشن سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. ایون جنت کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں سے ہر قسم کی لغوی میلس اور اس طریقے کی فیلنگز نکال دیں گے. اور جنت کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہاں پہ وہ کسی قسم کی لغو، کسی قسم کی لائک پینفل یا کوئی انپلیزنٹ بیسکلی بات نہیں سنیں گے. یہ قرآن میں جنت کے بارے میں جیسے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں کہ یہ جنت کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تو ایک کیریکٹرسٹکس جنت کی ہے کہ وہاں پہ رہنے والوں کو کوئی بھی انپلیزنٹ بات نہیں سنی ہوتی. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹر ہونے سے پہلے ہی آپ کے دلوں کو صاف کر دیں گے کہ آپ کے دلوں میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو. اور جنت میں جو لوگ ہوں گے، جنت کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کوئی انپلیزنٹ بات نہیں سنیں گے. یعنی کہ دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو بی in this dunya as well. You shouldn't be an individual جو unpleasant بات لوگوں سے کرتا ہو یا لوگ اس کے ارد گرد unpleasant فیل کرتے ہیں. اب اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ یا تو لوگ پریگمیٹک ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے اچھے سے ہوتے ہیں جن سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، یا لوگ ٹٹ فار ٹیٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا میں اس کے ساتھ اچھا، جو میرے ساتھ برا میں اس کے ساتھ برا. یوزولی یہ دو بڑے مائنڈ سیٹس ہم دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف ریلیشن شپس، کہ ہم سے جو اچھے سے بہیو کرے گا ہم اس سے اچھے سے کریں گے، جو برے سے کرے گا ہم ان سے بھی پلٹ کے برے سے بہیو کریں گے. انہوں نے ہماری شادی اٹینڈ نہیں کری تھی، ہم ان کی شادی اٹینڈ نہیں کریں گے. انہوں نے ہمیں عید پہ مبارکباد نہیں دی تھی، ہم انہیں عید پہ مبارکباد نہیں دیں گے. انہوں نے ہمیں لائک مدد کی تھی ہمارے برے وقت میں تو ہم ان کے برے وقت میں تو ہم ان کی مدد کریں گے. انہوں نے نہیں کی تھی تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. جو ہم لٹرلی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ نے جو بولا ڈفرینٹ کنٹریز کو کہ وار میں ہمارا ساتھ دیں اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے، اینڈ جن کنٹریز نے منع کر دیا تو ٹرمپ نے یہی کہا کہ میں نے کاؤنٹ کر کے رکھ لیا ہے کہ کس نے ہماری مدد نہیں کری تھی ایز اے تھریٹ کہ پھر ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. اور یہ معاشرے میں اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ سوچ جو ہے، یہ مائنڈ سیٹ ٹٹ فار ٹیٹ مائنڈ سیٹ یا پریگمیٹک مائنڈ سیٹ کہ انہی لوگوں کو دوست بناؤ جو ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ دونوں جو مائنڈ سیٹس ہیں یہ ایکچولی بے انتہا کیپٹلسٹک اور ہیڈونسٹک سوسائٹی جو ویسٹ کی سوسائٹی ہے وہیں سے آ رہے ہیں. وہی لوگ اس مائنڈ سیٹ کے علمبردار ہیں، کیونکہ ہمارے دین کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ہے ڈو گڈ ایون اف آپ کو سامنے والا جس نے آپ کے ساتھ ناحق تلفی کی بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کے حق پورا کریں گے. جس نے آپ کو بٹرے کیا آپ اس کو بٹرے نہیں کریں گے. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا رائٹ ٹو ڈو بیڈ ٹو ہم، رائٹ؟ اسلام ڈز ناٹ انکریج دیٹ، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف اخلاقیات. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ اسلام. لیکن یہ مشکل ہے. It is hard to have a good personality in this dunya جہاں پہ I just explained the kind of mindsets you see. اس کے لیے ہم ٹولز پڑھ رہے تھے ابھی تک میں کہ اس کے ٹولز کیا ہیں. تو پہلا ٹول ہم نے دیکھا تھا کہ من سمتا نجا. بہت سے کیسز میں آپ کوشش کریں کہ آپ سائلنس کو چوز کریں، خاموش رہ جائیں. خاموش رہ جائیں گے تو ایٹ دا ویری لیسٹ آپ روڈ اور بد اخلاق طریقے سے بات نہیں کریں گے، آپ مزید لڑائی کو طول نہیں دیں گے. تو وہ ایک ہے آپ کو بچا لے گا. کیا اسی لیے حدیث میں بھی ہمیں یہی آتا ہے کہ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ ایکچولی ایک بیٹر روٹ ہے ایک اچھی پرسنالٹی کا کانفلکٹ کے اندر سچویشن کو ہینڈل کرنے کا ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کچھ اچھا نہیں بول پا رہے تو آپ خاموش ہو جائیں. اینڈ کانفلکٹس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں وہی تو آپ کی پرسنالٹی شو کرتا ہے. پرسنالٹی تب نہیں آپ کی شو ہوتی ہے جب آپ کے لیے سب آسان ہے تو آپ اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب کچھ مشکل آتی ہے، جب کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جب کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی کانفلکٹ آتا ہے، تب آپ کیسے بہیو کرتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے. تو اس کے ٹولز ہیں. نمبر 1 ٹول آپ کے پاس ہے خاموش ہو جائیں، سائلنس کو پریفر کریں، ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کے پاس جب ایون وین اٹس ہارڈ ٹو بی سائلنٹ. اب سیکنڈ ٹول ہم نے یہ دیکھا تھا دعا، رائٹ؟ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے اب آپ اس کے سامنے یا تو آپ اس سے بدتمیزی کریں یا آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بد اخلاقی ہو رہی ہے، یا آپ دوسروں سے جا کے اس بندے کا کیریکٹر اسیسینیٹ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برا بھلا اس کے بارے میں بہتان لگا رہے ہیں، اس طریقے کی چیزیں کریں. بیکاز انٹرنسکلی یو وانٹ
that person to not behave that way with you, یا آپ hurt ہیں اس کے behavior سے اور آپ چاہتے ہیں اس کا behavior رک جائے, اسی لیے آپ لوگوں پہ جا جا کے بتا رہے ہوتے ہیں to kind of get a validation کہ یہ میں جو فیل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور کیوں آپ کو یہ ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیکاز سامنے والا جس کے بارے میں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہی آپ کو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوتا کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے. تو بات ساری یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ ویلیڈیٹ کر لے آپ کی فیلنگ کو کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو یا تم صحیح کہہ رہی ہو, تو میں نے ایسے کہا تھا اور یہ میری سے غلطی ہو گئی ہے, اس طریقے کی کانورسیشن ہو جائے گی, تو آپ کو شاید ضرورت بھی نہ پڑے. آپ خود بھی سوچیں, کبھی بھی آپ کی کسی بھی پرسن سے لڑائی ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہو, آپ کا فیملی ممبر ہو, فرینڈ ہو, کوئی بھی ہو, اسی کانورسیشن کے اندر اگر اس لڑائی کا سولوشن ہو جائے کہ وہ آپ اپنا مسئلہ اس کو اچھے سے آرٹیکولیٹ کر دیں اور وہ آپ کا مسئلہ سمجھ جائے, وہ اپنا پرابلم بھی آپ کو اچھے سے آرٹیکولیٹ کر کے اپنا مسئلہ آپ کو بتا دے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑائی اینڈ میں ریزالو ہو جاتی ہے. اینڈ پھر آپ کو اگلے دن لوگوں کو اس کو بتانے کی نیڈ نہیں فیل ہو رہی ہوتی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس نے مجھے یہ بولا, میں نے اس کو یہ بولا, کیونکہ وہ ویلیڈیشن کی آپ کو نیڈ نہیں ہوتی ہے, رائٹ. سو the idea of dua is to just talk to Allah and pray to Allah, put your problems in front of Allah, اللہ تعالیٰ کو بتائیں آپ کو جو بھی مسئلہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بیسکلی جو بھی سامنے والا ہے جو نہیں سمجھ رہا ہے, جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, تو اس کے دل میں ڈال دیں آپ کی پوائنٹ آف ویو, یا آپ کو غلط سمجھا تھا تو اس کے دل میں آپ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسی بات یاد دلا دیں, اس کی میموری کچھ ریفریش ہو جائے کہ اس کو یاد آ جائے کہ نہیں یار یہ بندہ میری اس سینس میں بھی تو مدد کرتا ہی تھا, یو نو وٹ ایور. So dua is another tool. Other than that, dua is obviously آپ کسی طرح قسم کی بھی غیر اخلاقی عمل کریں, جیسے آپ کو پروموشن چاہیے, اس کے لیے آپ جو ہیں آپ سوچیں کہ بھائی میں اپنے کمپیٹیٹر کی اپنے کمپیٹیٹر کی کچھ رومر پھیلا دیتا ہوں یا اس کی برائی لوگوں سے کر دیتا ہوں وغیرہ, تو دیٹ از آلسو اے بیڈ پرسنالٹی کا ٹریٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان سے مانگیں وہ پروموشن, اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینی ہوگی تو کوئی چیز روک نہیں سکتی, اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آپ کو دینا. سو سیکنڈ ٹول ہم نے دعا کا اسٹڈی کیا تھا. تھرڈ ٹول ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ ڈونٹ رن آفٹر ویلتھ اینڈ ڈونٹ رن آفٹر فیم بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ڈسٹروائے یور دین. ٹھیک ہے, سو آپ کا کس چیز کے لیے آپ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے بارے میں فوکس کرنا. فورتھ ٹول ہم نے زہد کا پڑھا تھا کہ آپ دنیا کی چیزوں سے زہد اختیار کریں, اور وہ کس طریقے سے کریں گے وہ بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا. زہد کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہم نے اسٹڈی کیا. پانچواں ٹول ہمارا جو ہے وہ یہ ہے, حدیث گوز دس وے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثروا ذکر حاذم اللذات. Right now let's break this down. Kasir, right? ہمیں پتہ ہے کثرت, کثیر. Aksiru means a lot, right? So remember often, more than often. Okay. Zikra is obviously zikr, remembrance. Haadhimi, this comes from the root letters of haza and mim, like, and اس کی meaning کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ to cut off, ٹھیک ہے, that abruptly کوئی چیز end ہو جائے, ٹھیک ہے, abrupt end, abruptly cut off. This is the kind of meaning the word has, right? So now what does the hadith say? That al-lazati, lazat, lazat, obviously hame ye word pata hai, pleasures, right? So remember more often the destroyer, the abrupt cut jo kar dene wali cheez hai, lazat ko, all sorts of pleasure in life, all sorts of pleasures that you can think of, ان pleasures کو destroy کرنے والی چیز کو often remember کریں. یہ اتنا الٹیمیٹ مائنڈ سیٹ چینجنگ اسٹریٹجی ہے, یہ ایسی بہترین ٹول ہے جو آپ کے نہ صرف آخرت کی آپ کی فکر, رائٹ, آپ کی ڈیسیجنس فار یور آخرت کے اوپر یا اپنی دین اور دنیا کے ڈیسیجنس کے اوپر آپ کی امپیکٹ کرے گا, آپ کی پرسنالٹی پہ بھی زمین آسمان کا فرق لے کے آ سکتا ہے. یہ اتنا بہترین ٹول ہے کہ آپ بار بار ڈیتھ کو یاد کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے تھے اکثر ذکر موت, رائٹ, موت کا ذکر زیادہ کرا کرو, بٹ انہوں نے کیا بولا, حازم لذات, یعنی کہ ڈیتھ, the destroyer of pleasure, یعنی کہ جو بھی پلیجر ہوتا ہے اس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے, رائٹ. اس کو فار ایگزامپل پلیجر ملتا ہے کہ وہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ, یا اس کے پاس بہت سارا فیم, یا لوگ اس کی بہت زیادہ اس کو مطلب اس کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہوں, لک اپ ٹو کر رہے ہوں, رائٹ, وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو, جو بھی قسم کے پلیجرز ہوتے ہیں, اینڈ ان کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ.
لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدودوں کو پار کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بار بار اس چیز کو یاد کریں گے جو ڈسٹروائے کر دیتا ہے ہر لذت کو, جو ابرپٹلی اسٹاپ کر دیتا ہے ہر لذت کو, وہ چیز کو اگر آپ یاد کریں گے تو آپ اس لذت کے پیچھے نہیں بھاگو گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لذت اتنی امپورٹنٹ ہے نہیں کہ میں اس کے پیچھے بھاگوں, کیونکہ مجھے نہیں. اتنی چھوٹی سی بھی ایگزامپل ہے, اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے, کھانا تو چلے اچھا کھانا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن میں ایسی ایگزامپل دے رہی ہوں, ہمیں کچھ بہت اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, رائٹ, اور ہم کہیں نہیں بس مجھے یہی کھانا ہے, رکھا ہوا ہے فریج میں کھانا, مگر اس کو آپ ریجیکٹ کریں اور کہیں نہیں مجھے یہی کھانا ہے. کیا آپ کو گارنٹی ہے کیا وہ پورا کھانا بنا کے آپ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس کو کھانے کے لیے, وہ کھانا لقمہ آپ کے منہ میں جانے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے موت کی. اس وجہ سے یہ سب سے بہترین, سب سے الٹیمیٹ مائنڈ سیٹ کا ٹول ہے کہ آپ موت کو یاد کریں, کیونکہ موت آپ کو پتہ نہیں ہے کب آنی ہے. ابھی بھی اس وقت میں یہ اگلا سینٹینس اپنا پورا نہ کر سکوں, مجھے موت آ جائے. موت کسی کو نہیں پتا, بچے ہوں بوڑھے ہوں, موت کسی میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی. موت کا وقت برحق ہے, موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, موت آنی ہے. ایوری سنگل پرسن ول ڈائی, کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ, ہر نفس کو موت کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکھنا پڑے گا. ایوری سنگل ہیومن بینگ will die. That is the only thing that is permanent in our life, that we will die. That is the only thing that is guaranteed in that sense کہ آپ کی ہر صورت موت آنی ہے. کب آنی ہے آپ کو نہیں پتا, right? تو اگر آپ اس چیز کو رکھیں گے نا مائنڈ میں, تو آپ کبھی بھی کسی بھی قسم کی غلط چیز یا کسی بھی قسم کی ایسی چیز پہ اپنا زندگی کا فوکس نہیں کریں گے جو آپ کی آخرت سے آپ کو غافل کر رہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ ڈگری اور یہ جاب اور یہ فلاں چیز کرنے میں 10 سال بعد میری تنخواہ اتنی زیادہ ہو جائے گی, مگر اگر آپ کثرت سے موت کو یاد کرتے ہوں گے تو آپ اپنے سامنے یہ رکھیں گے کہ ایک طرف میں اپنی زندگی کے 10 سال یہاں لگا دوں, کیا ہی مجھے یہ اس چیز کا کنفرمیشن ہے کہ اس 10 سال بعد میری زندگی بچے گی. دوسری طرف میں اپنی 10 سال اگر میں قرآن کی اور دین کی تعلیم اور اس میں لگا دوں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر کیا پتہ میری موت لکھی ہوئی ہو میرے 11ویں سال, اور جو رسک میرا لکھا ہے وہ تو میرے ہر صورت میرے پاس آئے گا. اگر میرا رسک لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی میں 50 کروڑ کماؤں گا تو میں 50 کروڑ ہی کماؤں گا, چاہے میں دنیا اور آخرت دن اور رات ایک کر دوں اور صبح و شام ایک کر دوں, میں کوئی وقت سوں نہ, میں عبادت اپنی چھوڑ دوں, میں فرائض اپنے پامال مطلب بالکل ہی بریک کرنا شروع ہو جاؤں اور میں صرف کمانے کی رت میں لگا رہا ہوں, تب بھی مجھے وہ 50 کروڑ ملیں گے, اور میں وہ نہ کروں تب بھی مجھے ملیں گے. رسک پہ آپ کا ایسا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا ہوگا. لیکن اگر آپ کو موت ہر وقت آپ ذکر کریں گے, یاد کریں گے موت کو, تو پھر آپ کے لیے اس وقت یہ فیصلہ لینا کہ آپ اپنی آخرت پہ فوکس کریں آسان ہو جائے گا. سملرلی لوگوں سے انٹریکشن میں موت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ صرف آپ خود کو نہیں یاد, اپنی موت نہیں یاد کرتے, آپ لوگوں کی بھی یاد کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ شخص آپ کے ساتھ کتنے عرصے تک زندہ ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آج آپ اس سے لڑ رہے ہیں اور آپ اس سے نہیں صلح کر رہے ہیں, آپ لڑائی کے اندر اس کو ہرٹ کر رہے ہیں, یا وہ آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں اور آپ پلٹ کے اس کو ہرٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس سے ناراضگی میں 3 4 دن گزر گئے, آپ اس سے بات نہیں کر رہے کہ میں اس سے ناراض ہوں, یا میں مہینہ گزر گیا میں اس سے بات نہیں کروں گا. آپ کی پرسنالٹی کا obviously یہ چیز ہے نا کہ آپ فرگیو کرنے کو تیار نہیں ہیں. ڈیتھ کو جب آپ یاد کریں گے تو وہ I don't think کہ any لڑائی is bigger than the idea that the سامنے والا will die. اس حال کے اندر کہ ہم اس سے ناراض ہیں, ہم سے ناراض ہیں, ہماری بات ہی نہیں ہوئی. The last memory that I have with that person is that I fought with them and I hurt them and they hurt me. اور ان کی جو شکل تھی میری آنکھوں کے سامنے وہ تھی کہ وہ رو رہے تھے آنسوؤں سے اور مجھ پہ چیخ رہے تھے اور میں ان پہ چیخ رہا تھا. If that is an image that you can survive with کسی ہیومن کے ساتھ, I don't think ایسا پاسبل ہے. اسپیشلی آپ کے جو کلوز رشتے ہوتے ہیں, آپ کے اسپاؤس, آپ کے چلڈرن, آپ کے پیرنٹس, آپ کے سبلنگس, آپ کے رشتے دار جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ I don't think کوئی بھی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ وہ ورسٹ اسٹیٹ میں اس کے ساتھ لڑائی ہو اس شخص کی اور پھر اگلے دن اس کو خبر ملے کہ وہ مر گئے. I don't think anyone can imagine and still do bad. تو آپ کی پرسنالٹی کے لیے بھی بہت بڑا شفٹر ہے موت کو یاد کرنا.
کہ آپ کبھی بھی مر سکتے ہیں، تو آپ کسی کو اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دیتے، کہ آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ جب سوئیں تو کوئی آپ سے ناراض نہ ہو. اگر آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا ہے، نہ جانے میں بھی ہرٹ کر دیا، تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور آپ کو موقع نہ ملے اس چیز کی معافی مانگنے کا، اور اس بندے کے حق تلفی کرتے ہوئے آپ مر گئے. اور دوسری طرف آپ دوسروں کی طرف بھی جب آپ یاد رکھتے ہیں موت کو، تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار میں معاف کر دیتا ہوں، کیا پتا کل کل کس نے دیکھی ہے. We are all walking each other towards our deaths. Every one of us. We don't know when the person with us is not going to be with us ever. And when you will remember that more and more, تو آپ automatically ایک بہت ہی different personality بن جائیں گے. آپ کو پھر آپ forgiving personality بن جائیں گے، آپ ایک pleasant personality بن جائیں گے، آپ moments create کرنے والی personality بن جائیں گے، نہ کہ moments ruin کرنے والی personality. آپ کی فوکس ہوگا کہ آپ جب محفل میں آئیں تو بہت خوشی کا وقت ہو، کہ اگر کسی نہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کا وہ آخری وزٹ تھا، آخری دفعہ لوگ آپ کو دیکھتے اس محفل میں، تو لوگ جب یاد کریں تو وہ خیر کے ساتھ یاد کریں. کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جس طریقے سے یاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کی ڈیتھ کے اوپر، وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر بہت سارے لوگوں نے ایک بندے کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اس کا اس کی جو ختم ہے وہ اچھا نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن لوگ اس کو بہت اچھے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اینڈ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اوور ٹرن کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اس کی اتنی محبت تھی، تو میں اس کا آلدو ڈیسیجن تو اس کا آخرت میں جہنم تھا یا پنشمنٹ تھی، میں اس کا بدل دیتا ہوں. اور وہیں پہ مطلب تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے that people remember you in good words, and for that every time you meet them, before you meet a group of people, when you wake up in the morning, remember that this might be your last interaction with the people that you will be interacting. And جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے تو you try your level best to have the most easy, kindest, بہت ہی اچھی pleasant سی interaction. اور اگر آپ روز اسی طرح لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی مومن والی پرسنالٹی بن جائے گی، جو الفت سے لوگوں سے ملتا ہے اور لوگ اس سے الفت سے ملتا ہے، جو قریبن ہے، لینن ہے، سہلن ہے، رائٹ. جو ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ جہنم جو ہے اس بندے پہ حرام ہے جو ایسا پرسنالٹی ہو، اس کی ایزی گوئنگ پرسنالٹی ہو، پلیزنٹ کائنڈ نیچرڈ ہو. جو سو دیٹ از الٹیمیٹ مائنڈ چینج، اینڈ اٹ از the only thing that is going to happen to every single one of us, right? Matlab in this dunya, obviously all of us will also be accountable for the deeds that we've done, but it is a very good way of making sure that hum apni deeds, اپنے اعمال، ہر چیز کو سیدھا درست رکھیں، کہ اگر ہم کثرت سے موت کو یاد کریں. اور یہ جو ابرپٹنس ہے نا ڈیتھ کی، یہی اس مائنڈ سیٹ ٹول کے لیے اس کو ٹاپ لیول پہ پہنچا دیتا ہے. اس لیے میں نے اس کو اینڈ میں رکھا تھا کہ یہ جو ابرپٹنس آف ڈیتھ ہے نا، this makes sure that every second of your life you are taking the right decisions. You are taking decisions that are beneficial for your akhirah, and you are treating people with goodness, because you don't know that the next second could be the time of your death. You don't know it. It's not fixed کہ آپ کی ڈیتھ ہوگی 40 سال بعد. It's not fixed. You don't know. آپ کے پاس ایک انٹریکشن کا بھی روم نہیں ہوتا کہ میں ابھی بدتمیزی کر دیتا ہوں. آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کی آخری انٹریکشن ہے یا نہیں ہے. سملرلی آپ کے پاس ایک ڈیسیجن، ایک دن کا بھی آپ کا جو ڈیسیجن ہے، یا ایک سال کا بھی جو آپ کا ڈیسیجن ہے، یا ایک مہینے کا بھی جو آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ کے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ آپ کا آخری ڈیسیجن ہے یا آپ کا یہ ابھی ملٹیپل ڈیسیجنز آپ کے پاس ہوں گے. نماز کے لیے اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا، آپ کہتے ہیں یار کل پڑھ لوں گا فجر، آج سو جاتا ہوں، رات میں دیر سے سوتا، تو اگر آپ ڈیتھ کو یاد کرتے ہوں گے آپ وہ عمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ یہ آپ کی آخری فجر ہے یا مے بی آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے قضا کر دی اور اب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. This is the highly important reason why we should be remembering death at all times. اب سب سے المیہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں ڈیتھ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈیتھ از سم تھنگ جو کسی کو سوچنا ہی نہیں. بوڑھوں کو بھی بول دو ان کی ڈیتھ کے بارے میں تو انہیں برا لگ جاتا ہے. سمپل لوگوں کو آپ دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت میں آپ کے لیے آپ کی موت میں آپ کے لیے آسانی کرے، وہ ان کو برا لگے. ایون جو بوڑھے جو بیمار ہوتے ہیں بے انتہا، اگر ان کے لوگوں کو بھی آپ یہ دعا دے دیں تو وہ برا مان جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بچوں سے اگر آپ ڈیتھ کے بارے میں بات کر لیں وہ برا مان جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ڈیتھ کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ So this is what we see in our society, that death should not be thought about, because when you don't think about death then you run after the pleasures,
because you're not thinking about the destroyers of the pleasures. And then shaitan is able to delude you that आप pleasures के पीछे भागते रहते हैं, जिन pleasures की आपको guarantee भी नहीं है कि आपको वो मिल पाएगा भी या नहीं, कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आपको मिल पाएगा भी या नहीं, क्योंकि आपको तो किसी भी वक्त डेथ आ सकती है, right? So that is how our society, and ये बात मेरी believe है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जो मज़ामीन का जिक्र किया है वो इतनी व्यर्थ रखते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में उनका जिक्र करें, और उसमें एज की कोई बाउंड नहीं होना चाहिए। तो लोगों का होता है कि बच्चों से बात नहीं करो मौत के बारे में, मगर अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई एज नहीं लगाई है कि सिर्फ 20 ईयर ओल्ड के बाद ही आप कुरान तर्जुमे से कुरान को पढ़ सकते, कुरान को समझ सकते। कुरान को समझने और उसके लिए बस आपको फहम, जैसे ही आपको फहम आने लगे आपको कुरान की समझ आपके ऊपर आ जाती है कि अब आप कुरान पढ़ें और उसको समझें। तो उसमें जब डेथ की मज़ामीन है, जब मौत का जिक्र है, जब कब्र का जिक्र है, जब आखिरत का जिक्र है, तो हमें अपने बच्चों से भी इसका जिक्र करना है, क्योंकि जब अल्लाह कुरान में उसका जिक्र कर रहा है तो वो ऐसा मजमून है कि उसकी वर्थ है कि उसका जिक्र किया जाए। और हमारे नबी ने भी हमें कहा है कि उसका जिक्र करो, मौत को याद करो, मौत को कसरत से याद करो, ताकि तुम अपनी मौत के बाद के लिए साजो सामान की तैयारी कर सको। ठीक है, the next hadith is very interesting. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, एक दफा एक funeral procession was passing by, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Right? So he said, and then the people around him said, "Qalu ya Rasulullah." We said, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu." Right? So ये दो words उन्होंने बोले कि मस्तरीह और मस्तराह। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब है इसका। अल अब्दुल मुमिनु यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया व अज़ाहा इला रहमतिल्लाहि वल अब्दुल फाजिरु यस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाबु। राइट, सो इसका मीनिंग क्या है? मुस्तरीह इज बेसिकली relieved, ठीक है, so rahat, ठीक है, so mustari comes from rawaha, which is basically a place of rest or state of rest, ठीक है। So the question is कि is this person gone to the place of rest, or has this person given rest to others? Right, so basically he's gone to a place of rest ताकि others are benefited from it, or has he benefited from it himself? So basically death से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि फ्यूनरल प्रोसेशन जो हुई तो उन्होंने मतलब ये हमें डिस्टिंक्शन बताई कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जब वो मरते हैं तो दे आर रिलीव्ड बाय डेथ, ठीक है, themselves, जो अपने आप को डेथ की वजह से रिलीव कर लेते हैं। किस चीज से? फ्रॉम द ट्रबल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो अपने आप को ले जाते हैं टूवर्ड्स द मर्सी ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो व्हाट आर दे रिलीविंग देमसेल्व्स फ्रॉम? मिन नसबिद दुनिया व अज़ाहा, दुनिया की ट्रबल्स और हार्डशिप से खुद को वो रिलीव कर लेते हैं। इला रहमतिल्लाहि, टूवर्ड्स द रहमा ऑफ अल्लाह, वर्सेस, एंड ये ऐसे लोग होते हैं जो मोमिन हैं। Versus wal abdul fajiri, these are the people, the wicked person, these are the people who relieve others when they die. So they relieve people around them, they relieve the land, the trees and the animals from themselves when they die. So khud to na Allah ki रहमत की तरफ गए, लेकिन उन्होंने उनके जाने से लोग जो हैं वो रिलीफ में आ गए। ऐसे वो बंदा जो है वो विकेड पर्सन है। अब हमें सवाल ये पूछना है कि हम किन में से हैं? क्या हमारी डेथ से, क्या हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारी डेथ से लोगों को खुशी हो कि अल्लाह का शुक्र है मर गए, या लैंड ट्रीज एंड एनिमल्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बट आर वी अ पर्सन दैट इफ वी डाई टुडे पीपल विल बी हैप्पी कि शुक्र है इनका डेथ हो गई, अल्लाह का शुक्र है अजाब खत्म हुआ हमारी जिंदगियों से कि इनकी मौत हो गई? वर्सेस people will not be happy, people will be sad, and instead like land, people, ये सब चीजें will be sad, they will not feel relieved कि अल्लाह का शुक्र है मर गए, instead they will feel sad. On the other hand, we will be now left and moving towards the mercy of Allah, कि हमने अपनी सारे problems, troubles दुनिया में छोड़ दिया और हम अल्लाह की रहमत की तरफ चल रहे हैं। तो हमारे लिए एक सवाल है
اور ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے ہر دن پوچھنا چاہیے، ہر سال ایٹ لیسٹ رمضان میں ہر سال آپ ریپیٹ کریں اس کورس کو، چاہیں تو ہر رمضان آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا اس سوال کو اپنے پاس لکھ لیں اور ہر رمضان اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں نے اس سال ایسی زندگی گزاری ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میں مستریح میں سے ہوں گا یا مستراح میں سے ہوں گا. یہ بہت ضروری ہے ہمارا پوچھنا. اور یہ بات، یہ آئیڈیا دیٹ your existence on the earth has an impact on not only the people around you but also the environment, also the animals. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, let's have a look at this. Basically یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں about the tyrant, and اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کی آرمی کو ڈراؤن کر دیا, ٹھیک ہے. And they left behind gardens and springs, so much they left behind, splendid residences, بہترین crops and extreme luxuries they left behind. اللہ تعالیٰ نے انہیں basically ڈراؤن کرا اور ان کی جو چیزیں تھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا. And then اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جن کو ڈراؤن کیا ان کے بارے میں یہ فرمایا فما بکت, یعنی کہ neither علیہم السماء والارض, یعنی کہ neither the زمین nor the آسمان, وما كانوا منذرین, wept over them, nothing wept over them, nor was their fate delayed. کہ ان کو فوراً ہی ان کا جزا مل گئی انہوں نے جو کیا تھا, اور نہ آسمان اور نہ زمین ان کی موت پر روئے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یعنی کہ فرعون کے جو فالوورز تھے یا جو فاجر, جو کافر, منافق, جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, ان کی موت پہ نہ آسمان روئے نہ زمین روئے. تو کیا آسمان اور زمین اچھے لوگوں کی موت پہ روتے ہیں؟ اور وہ کیوں روتے ہیں؟ What is the reason? If it is happening, what is the reason? ایک تو بہت obvious reason ہے. Think about it. Plants and trees and land and animals, they actually have a right. مطلب اگر آپ crazy consumption کی طرف بھاگ رہے ہیں معاشرہ, اور آپ پورے لینڈز تباہ کر رہے ہیں, آپ پورے فارسٹ ریز کر رہے ہیں, آپ پورے سمندر جو ہے وہ آئل سے پلیوٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ سوچیں وار میں کوئی اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا, جو جہازوں کو وہ مارے جا رہے ہیں, آئل کے ٹینکرز اس طریقے سے, اس سے مرین لائف پہ کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے. So these people, when they will die, the animals in the marine life will be grateful for their death. کہ یہ تو سوچتے تک نہیں تھے وارز کر دیا. یہ پیپل جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں اور وہ اپنا سارا ویسٹ پروڈکٹس مرین لائف میں ڈال رہے ہیں, دو مرین لائف ول بی ہیپی. یا جو پورے آپ ڈیٹا سینٹرز کے لیے پورا ارتھ کا واٹر استعمال ہو رہا ہے, وہ پورا یوز اپ ہو رہا ہے. ہم انسانوں کو پانی کی قلت ہو رہی ہے, تو سوچے جانوروں کے لیے کتنا مشکل ہو رہی ہے. تو ایسے اعمال جو لوگ کر رہے ہیں ان کی موت پہ جانور خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے یہ مر گئے. انہوں نے تو نہ ہمارے لیے جگہ چھوڑی کہ ہم جہاں رہ سکیں, ہمارے گھروں کو انہوں نے اجاڑ دیا بائی کٹنگ فارسٹ اینڈ میکنگ دیئر اون ہاؤسز اینڈ بلڈنگز اینڈ کانکریٹ کے جنگل بنا کے. پانی انہوں نے ختم کر دیا, سانس لینے کے لیے انہوں نے پولوشن اتنی زیادہ کر دیا. خود تو اپنا ہیومیڈیفائر اور ایئر پیوریفائر کر کے کھول کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں, مگر ہمارے لیے اتنا مشکل کر دیا کہ ہم سانس بھی نہیں لے پا رہے. اور ہمارے لیے ہمارے اناج جو ہم کھاتے تو فرٹیلائزر اور پتہ نہیں کون سی قسم کے کراپس ڈال کے, کیمیکلز ڈال کے انہیں اتنا زیادہ برا بنا دیا کہ کچھ بھی آرگینک پیور بچا ہی نہیں ہے, کہ موت ہو رہی ہے جانوروں کی. پورے اینیملز ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں ہماری بیہیویئرس کی وجہ سے. تو we don't think about it. We are extremely running after consumerism, not thinking کہ اس کا environment پہ کیا impact ہوگی, اس کا animals پہ کیا impact ہوگی. تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایکچولی کنٹریبیوٹ اس چیز میں کرتے ہیں, ہم نے جو حدیث شروع میں پڑھی تھی of accumulating lots and lots of state, right, ESTATE والا, تو آئیڈیا یہی ہے نا, جتنا زیادہ مارکیٹ میں لوگ ہوگا لینڈ لینے کے لیے اتنا زیادہ ڈیفارسٹیشن ہوگی, اور لینڈ کو بیسکلی یوز کیا جائے گا فار کمرشل پرپسز. اینڈ کمرشل پرپسز کے لیے جب لینڈ کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو لینڈ برباد ہی ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. ٹریز کو آپ کاٹ رہے ہوتے ہیں, اینیملس کو آپ بے گھر کر رہے ہوتے ہیں, مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور, کہ وہ کہاں جائیں. سو وین وی بیکم پیپل لائک دیٹ, what happens is کہ obviously when we die, these things will be grateful for our death, and we should be careful about it. We should think about this کہ ہمارے actions environment کو کیسے impact کر رہے ہیں.
how are we impacting the environment? And if you are a person who doesn't even think, اور آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کی اسلامک responsibility ہے کہ آپ کچرا پھینکنا، آپ excessive consumption کر رہے ہیں پلاسٹک کی and then throwing it in garbage. Study about climate change. It's not something only for the West people. ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے environment کی خیال رکھنا. اتنی افسوس کی بات ہے کتنا کچرا اور کتنی زیادہ کچرا لوگ پھینکتے ہیں، ایون جا کے اتنی مطلب مقرب جگہوں کے اوپر. آپ دیکھیں گے، آپ جب زیارتوں پہ جائیں، اگر مکہ مدینہ میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو زیارتوں میں مشکل ہے کہ کوئی ایسی ایک زیارت مل جائے جو لینڈ والی ہو، جو صاف ہو. میں نے احد کی جو شہداء کی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو کچرا پھینکتا ہوا دیکھا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں کچرا. وہاں پہ ہم کچرا نہیں پھینکتے. سو دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ویسٹ کے اندر کلائمیٹ چینج اور ویسٹ کے اندر پولوشن اور ویسٹ کے اندر کیا نام ہے ان سب چیزوں کا گاربیج ڈسپوزل، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو لگ رہا ہے ریسائکلنگ یہ سب کرنا از ناٹ یور اسلامک، یہ صرف امیروں، یہ صرف ویسٹ کے لوگوں کی ایشوز ہیں. سو یو آر رانگ. You have a responsibility not only towards human beings but also towards the environment, the animals, the trees, the land, right? ہم تو اس دین کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس میں ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کی جنت ہو گئی تھی، اینڈ وہیں پہ ایک بندے نے ایک بلی کے ساتھ بہت ہی ٹارچر کیا تھا تو اس کو جہنم میں ڈالا گیا تھا. So, اس لیول پہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اینیملس بچپن سے ہم بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینیملس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، اور آپ ان کو روک نہیں رہے، اور آپ خود بھی تنگ کرنے میں ہیں کہ چلو چلو جانوروں کی ریس لگواتے ہیں، ان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ان کے جسم کے اوپر آپ آئرن سے وہ اسٹیمپنگ کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں بیچاروں کی ناک چدوا کے اس میں کیلیں گھسا رہے ہیں، ان کے اوپر ہیوی قسم کے وہ کپڑا ڈال رہے ہیں، وہ بیچاروں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ ان کو اٹھانے کے لیے کہ جس بیکاز لوگ ان کی تصویریں لیں گے، آپ نے اتنا بڑا جانور لیا، ان کی دم کو موڑ رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں مارنے کے لیے یا whatever اپنا دفاع کرنے کے لیے. تو اس طریقے کی چیزیں آپ کر رہے ہیں. جانور مطلب کتنا کامنلی علاقوں کے اندر مرغوں کی فائٹس کروائی جاتی ہیں یا یہ بندروں کے تماشے کروائے جاتے ہیں. یہ سب اینیملس کے رائٹس. اینیمل رائٹس از ناٹ جسٹ فار دا ویسٹ. Our deen is also teaching it. They also have مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے ان کے بارے میں. We don't want to be amongst the people who جن کی ڈیتھ کے اوپر یہ سب جو ہے خوشی منائیں کہ اللہ کا شکر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ ایک اور ریزن اس کا یہ حدیث ہے. سو دس از ناٹ اے لائک اس کے بارے میں پہلے ہی دیکھ لیں کہ دس از a recorded hadith by Imam Tirmizi, but it is a weak hadith. It is a ضعیف hadith. However, parts of this hadith have been reliably narrated. Let's now look at the hadith. So it goes something like this, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered his place of salah and observed some men laughing. So اس میں انہوں نے کہا, if you constantly remember the destroyer of pleasures, yani death, I will not see you in that which I see you now. So constantly remember the destroyer of pleasures, death. For every day the grave calls out, I am the house of the estranged, I am the house of the solitude, I am the house of dust, and I am the house of worms. When the believing worshipper is buried, the grave says to him, welcome. Indeed, to me you are the most beloved of those who walked upon me. Since you have been entrusted to me and delivered to me today, you shall see what I have arranged for you. It will then widen for him so that his sight extends and a door to Jannah is opened. When a sinner or disbeliever is buried, the grave will say, you are not welcome. Indeed, to me you are the most hated of those who walked upon me. Since you have been entrusted to me and delivered to me, you shall see what I have arranged for you. He said, it will begin closing in on him until his ribs are crushed against each other. Rasulullah clapped some of his fingers together to show how the crushing would be, and then said that Allah will send 70 serpents on him, and if one of these serpents were to blow on the earth, nothing upon it would grow as long as it remained. They will chew on this person and bite him until he is brought to the day of reckoning. And then he said that the grave is either a garden from the gardens of Jannah or a pit from the pits of fire, of Jahannam basically. یہ اتنی ڈراؤنی حدیث ہے because اس کے کچھ parts are there in different hadith, so we can take it and it's a ضعیف, it's not fabricated. That this is something you should read every night. اس کو آپ کو
اپنے پاس سیو کر لینا چاہیے اور ہر رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اور ہر رات سونے سے پہلے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہوتی آپ کی گریو آپ کو کال کر رہی ہے. For every day the grave calls out. تو پھر آپ کو کیا موت ہر وقت یاد نہیں آ رہی ہوتی؟ ہر وقت آپ کے موبائل پہ کال آ رہی ہوتی ڈیتھ کی, telling you that I'm waiting for you. I'm waiting for you. And knowing کہ اگر آپ ایک wicked person ہوں گے تو it's not waiting earnestly for you. It's waiting to basically extract its hate upon you and give you the punishment. And this will start the moment you get into your grave. It's not going to be کہ تھوڑے ٹائم بعد آپ کا start ہوگا. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people whose graves are like a garden from the gardens of Jannah and not like a pit from the pits of fire. May He protect us from the azab of qabr. Seek His forgiveness and who are able to improve their akhirah by constantly remembering death. If anyone has any questions, you can always ask. This is it from my side. May Allah subhanahu wa ta'ala really make us amongst the people who are true mu'min, who are able to practice the actions that are expected from the mu'min, and who are able to take benefit from these ahadiths that are inshallah aimed at benefiting us in getting the mu'min's mindset so that we can behave like him. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.